अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज भी सियासी हंगामा जारी रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हाफिजाबाद गए, वहां पर तकरीर की, उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया अपोजिशन को और ये कहा कि ये आर्मी चीफ को, DGISI को, फौज को निशाना बनाना चाहते हैं, NRO मांगना चाहते हैं, NRO इनको नहीं मिलेगा, ये जान ले कि मेरा मुकाबला इनसे है। लेकिन साथ ही हमने ये देखा कि हाफिजाबाद के अंदर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, तो जो कोरोना की पॉलिसी हुकूमत की है, अमलन जो है उसकी धज्जियां उड़ती दिखाई दी वहां पर, कि जब वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी जो अपोजिशन बार बार ये कह रही थी कि लॉकडाउन करें, अब तो सेकंड वेव है, इसमें तो अपोजिशन को और डिमांड करनी चाहिए थी कि आवाम को बचाएं, लेकिन वहां पर अपोजिशन ने भी जो है वो जम्मे गफीर जमा करके जो कोरोना के ऊपर अपनी पॉलिसी दे रहे थे कुछ दिन पहले कि लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन, वो आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कोर सेटल करने में लगे हुए और वहां पर भी SOPs की धज्जियां उड़ रही हैं। तो क्या जो असद उमर साहब तलकीन कर रहे होते हैं, तरला मिन्नत कर रहे होते हैं, मैसेजेस नंबर्स दे रहे होते हैं, क्या वो सिर्फ अवाम के लिए रह गया है, अवाम और अवामी प्रोग्राम्स के लिए रह गया है? क्या उसका इतलाक जो है वो सियासतदानों पर या सियासी जमातों पर आयद नहीं होता? और सच पूछे तो जिस तरह हमारे हुक्मरान, जिस तरह हमारी अपोजिशन लीडर्स इस वक्त कोरोना की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आवाम को समझाना भी खासा मुश्किल है कि आप घरों में बैठे मास्क पहन। लेकिन फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि आप कम से कम अपनी जान बचाने के लिए एहतियात करें। सियासी जमातों का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी, कादर बलोच साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलहदगी का ऐलान कर दिया मुस्लिम लीग नून से बाकायदा तौर पर, और साथ में ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो फौज के बीच में दरार डाल रहे हैं, ये काबिल कबूल बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हम उनकी पार्टी वो इग्नोर की जा रही थी, जबकि दूसरे ग्रुप मालिक साहब का हवाला दिया उन्होंने, अख्तर मेंगल साहब, यानी जो ज़ाहिर है ये जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको जो है ज़्यादा सपोर्ट मिली और हमें इग्नोर किया गया। उन्होंने कहा आप साथ नहीं चल सकते। ये कुछ बातें हुई। शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी बात की, साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि भाई दुख हुआ कादर बलोच साहब ने छोड़ा, और साथ में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से बैठकर इदारों को तनकीद नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं। अगर एतमाद ख़त्म हो जाए इदारों के बीच में तो मार्शल लॉ लग जाते हैं, उनको ये लगता है। इन तमाम मामलात पर और कुछ अहम मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी इब्लाग डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उनसे बात करेंगे। ये मुझे बताइएगा, एक तो वज़ीर आज़म ने आज गिल साहब जलसा किया वहाँ पर सेहत कार्ड के प्रोग्राम पर, मुझे बताएं कि अपोजिशन को तो जाहिर है हम कहते हैं, कह रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत या वज़ीर आज़म खुद जलसे करेंगे तो किस तरह आप लोगों को रोकेंगे कि कोरोना में अब लोग एहतियात करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर आप गौर करें तो अभी तक जो डाटा नजर आ रहा है पाकिस्तान में, एहतियात तो हम सबको करनी है और करनी चाहिए, लेकिन जो लार्ज अर्बन सेंटर्स हैं उसमें इसका स्प्रेड ज्यादा है। जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, जो बड़े शहर हैं, जो छोटे शहर हैं, रूरल एरिया है, वहां पे इसका स्प्रेड, हमें जो टेस्ट है, जो साइंटिफिक डाटा है, उसमें भी नजर आ रहा है कि कम है। जितनी आबादी ज्यादा है और लोग क्लोज हैं एक दूसरे से, वहां पे इसका स्प्रेड ज्यादा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने भी इनॉग्रेशंस किए हैं या डिफरेंट, उन्होंने सवात गए हैं या हाफिजाबाद में, तो ये स्मॉलर सेंटर्स हैं, यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन उस तरह से नहीं है। डाटा वाइज भी ये सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स नहीं है। अगर आप देखें तो पहले दिन से हमारी हुकूमत जो है वो हॉटस्पॉट्स के ऊपर फोकस किए हुए है। स्मार्ट लॉकडाउन जिसे हम कहते हैं, कि जहां पर स्प्रेड ज्यादा है उसको हम लॉकडाउन करते हैं, वहां पर SOP ज्यादा सख्ती से उनकी इंप्लीमेंटेशन होती है। मास्क हम सबको यूज करना है, डिस्टेंस कोशिश करनी चाहिए हम सबको, हमें लेकिन जलसे में लोग जुड़े जुड़े नजर आए, मास्क भी लोगों ने नहीं पहने हुए थे, SOPs का भी ख्याल नहीं, ना डिस्टेंस था ना मास्क था। ये बात आपकी ठीक है कि शायद चंद इलाकों के अंदर ज्यादा हो, बहुत सारे इलाकों के अंदर ना हो, लेकिन एहतियात का दामन तो आपने फिर भी नहीं छोड़ना ना, क्योंकि अगर दो को भी होगा तो बाकी को तो खुद लग जाएगा। जी, मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूं कि हमें एहतियात करनी है, और उसमें होता थोड़ा सा ये भाई साहब कि जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो आप डेफिनेटली, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। इनिशियली जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी शायद सोच होती है कि कम लोग आएंगे, लेकिन जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर वो डिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन हम वहां भी हर एक से रिक्वेस्ट करते हैं, आइंदा भी करेंगे, कि मास्क जरूर पहनिए,
اور کوشش کیجیے جتنا ڈسٹینس رکھ سکیں گل صاحب، کیونکہ احتیاط بہرحال لازمی ہے. ٹھیک، اب آ جائیں ذرا. آج قادر بلوچ صاحب نے، ثناء اللہ ظاہری صاحب نے ذرا آپ کو سنواتے ہیں آج گفتگو کیا کی ہے، جو الزامات لگائے ہیں پی ایم ایل این کے اوپر، اس پر ذرا بات کرتے ہیں. میری فیصلے کی مین وجہ اپیل جو میاں نواز شریف صاحب نے افواج پاکستان سے کی کہ آپ لوگ جو حکم دیا جائے اس کو آئینی اور غیر آئینی ہونے کی اسٹینڈرڈ پہ پرکھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں، یہ ایک بغاوت کو جنم دینے والی چیز ہے. سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ افواج پاکستان کے خلاف اس قسم کی بات چیت کرنے والے گروہ کے ساتھ میں رہوں. مریم صاحبہ آتی ہے، تقریر کرتی ہے اور پاؤں پٹکتے ہوئے سیدھے نکل جاتے ہیں. اس وقت خواب دیکھ رہی ہے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا، بینظیر بھٹو بننے کا. اس کی اخلاقی تربیت یہ تھی. نہ کسی خاتون سے بات کرتے ہیں، بڑی شرم کی بات ہے. ظاہر ہے ان کا ایک اپنا غصہ ہے، سٹانس ہے ساری معاملات پر، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا قادر بلوچ صاحب یا ثناء اللہ ظاہری صاحب تحریک انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیے، اپارٹ فرام دس کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں کہ نہیں، ہم سارے لوگ انکلوڈنگ یو اور اینی پاکستانی ایک بات سے تو متفق ہیں کہ ہماری سیاست، ہماری ثقافت، ہماری ساری چیزیں پاکستان کے ارد گرد گھومتی ہیں. پاکستان ہے، پاکستان کی سلامتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر پاکستان کی سلامتی نہیں ہے، پاکستان کا وقار نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ عبد القادر بلوچ صاحب ہوں یا وہ کوئی بھی پی ایم ایل این کے اور لوگ ہوں، راجہ ظفر الحق ہوں، دوسرے کوئی بھی لوگ ہوں جن کے اوپر کوئی کرپشن کے سنگین الزامات نہیں ہیں، جن پہ مالی بدعنوانی کے اس طرح کے الزامات نہیں جس طرح کے شریف فیملی کے اوپر ہیں، ڈاکومنٹری پروف ہیں جس طرح ان کے حواریوں پہ ہیں، ایسے لوگوں کو میں تو یہ کہوں گا، وہ تو پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے، ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہماری پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایسے بہت سارے لوگ اگر وہ کسی اور جماعت میں نہ بھی جانا چاہیں تو وہ اپنی جماعت میں اپنی آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی جو ان کا ورکر ہے، جو ان کی پارٹی کے دوسرے لیڈران ہیں، یہ 8-10 اوپر کے جو کرپشن میں ملوث لوگ ہیں، جن کے مقدمات پکڑے گئے ہیں، یہ 15 ہوں گے زیادہ سے زیادہ. ان لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے، انہوں نے بڑا مال بنایا ہوا ہے. یہ نواز شریف اور ان کی بیٹی کا ملک دشمن بیانیہ آگے لے کے چل رہے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو جو دوسرے 100 کے حساب سے لوگ ہیں ان کی بی کیٹیگری میں، اے کیٹیگری میں لیڈرشپ، ان کو وائس کرنا چاہیے، انہیں ان لوگوں کو ڈس اون کرنا چاہیے، انہیں کارنر کرنا چاہیے جو اپنی کرپشن کا مال بچانے کے لیے ملک دشمن بیانیہ اور وہ اس بیانیے پہ چل نکلیں جس پہ پاکستان کے دشمن اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں پاکستان کا وقار. آپ لوگوں کی جانب سے ایسے لوگوں کو آفر دی جائے گی؟ پی ٹی آئی آفر کرے گی؟ اب جیسے یہ 2 بلوچستان میں لیڈرز جو ہیں وہ الگ ہو گئے پی ایم ایل این کے، حالانکہ پی ایم ایل این کے اندر یہ بڑے وائبرنٹ تھے، ایک تو سی ایم رہے، ایک فیڈرل منسٹر رہے، تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی رابطہ کیا جائے گا ان سے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ شرکت کریں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتوں کے دروازے کسی کے اوپر بند نہیں ہوتے. ہاں، ماسوائے ایسے لوگ جو کرپشن میں ملوث ہوں، ہمارے لیڈرشپ کی بڑی کلیئر بات ہے، ہم ان کو کوئی انتظامی عہدہ نہیں دیتے. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ عبد القادر بلوچ صاحب ہوں، ان کے اوپر کوئی ایسا مالی کوئی نیب کا کیس نہیں چل رہا، کوئی مالی بد انتظامی نہیں چل رہی. تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو رجوع کریں گے، آنا چاہیں گے، یا ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اگر سمجھے گی کہ ان کو ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، تو میرے ذاتی رائے میں کوئی اس میں آج کی بات نہیں ہے. کیونکہ ہمیں ایسے تمام لوگوں کو قومی طور پر عزت بخشنی چاہیے جو اس ٹائم اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ مریم صفدر اور ان کے والد کا جو بیانیہ ہے ہماری افواج کے خلاف، ہماری پاکستان کی سلامتی کے خلاف، اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں. جو لوگ اس سے ڈسٹینس کر رہے ہیں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ کس جماعت میں جاتے ہیں، اسی جماعت میں رہتے ہیں، وہ کیسے پولیٹکس کرتے ہیں، یہ تمام ثانوی باتیں ہیں. ٹھیک، میں ذرا آپ کو بلاول بھٹو صاحب کا شارٹ سنواتا ہوں. وہ اب ذرا گلتستان پر میں ذرا وہ لے لوں. وہ کہتے ہیں کہ جی سنوائیے گا جی، وہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہوگی گلگت میں بھی اور پھر جنوری میں بھی. 15 نومبر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے والی ہے. پھر جنوری کے بعد آپ کا حکومت وفاق میں بھی بن رہی ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے یا کسی اور کی حکومت آتی ہے تو مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ روزگار بھی چھینتے ہیں، وہ سبسڈی بھی چھینتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم عوامی حکومت بنا کے گلگت بلتستان کے عوام کو اس ظلم سے بچائیں گے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کے لیے
हक मलकियत भी दिलवाएंगे। बहुत एतमाद के साथ बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे, और फिर कहते हैं कि जनवरी में जो है वो ये वफाक में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे, और कहते हैं वजीर आज़म उबूरी वजीर आज़म है। देखिए बिलावल जो है वो वही बात कर रहे हैं कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। तो वही बात कराची में हुई कि जब ज्यादा लैंड ग्रैबिंग होती है, ज्यादा ऐसी जो नाले होते हैं उनके ऊपर आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बख्श देते, वो जमीन बख्श देते हैं, तो उसके ऊपर तामीरात होती हैं, तो फिर बारिश आती है, फिर पानी रुक जाता है। उसी तरीके से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो आज बिल्कुल हमने तो कभी इस बात को नहीं कहा कि हमारे इस दौर में महंगाई नहीं हुई, बिल्कुल हुई, और उसकी वजह पिछली गवर्नमेंट थी, जिस तरीके से वो लूट कसूट करके गए। करंट अकाउंट डेफिसिट जितना ज्यादा था, जिससे रुपए पे प्रेशर आया, रुपया नीचे गया, डॉलर ऊपर गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। अगर एक चीज $1 की थी तो वो यहाँ $100 की थी, जब वही चीज अब $1 की है तो वो यहाँ 160-70 रुपए तक चली गई। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद हमने कंटिन्यूसली महंगाई में कमी की, और आज डॉलर जो है वो 160 से छोड़ के 158 रुपए के करीब फिर रहा है, और यही डॉलर जो 170 तक गया, और वो क्यों गया वो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज कर दिया। दूसरी बात ये कि ये 12% तक, 11, 11.5, 12, 12.5% तक मैक्सिमम हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन गई। लेकिन पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आती है तो उनका अपना डाटा बताता है कि 25% तक फूड इन्फ्लेशन जाती है, मतलब इससे डबल महंगाई होती है। और डॉलर को भी, अगर डॉलर की उड़ान भी देखें तो 60 रुपए से लेके 96 रुपए का हुआ था। तो पीपल्स पार्टी को ये भी सोचना है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन महंगाई के ऊपर जो है वो आपके साथ इस पर एक दूसरी नशस्त में जरा तफसील से बात होगी कि महंगाई सिर्फ और सिर्फ जो है वो पिछली गवर्नमेंट पे नहीं डाला जा सकता। इसमें आपकी गवर्नमेंट की कई जगहों पर खुद भी इनकॉम्पिटेंस है, जिसकी वजह से आपको महंगाई का चैलेंज फेस करना पड़ा है। लेकिन बहरहाल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में एक दूसरे को चैलेंज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन किया है सेनेटर आसिफ किरमानी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और फरूख हबीब साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। किरमानी साहब, ये बताइएगा, आज जो कुछ सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने कहा और जो कुछ कादर बलोच साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो इग्नोर किया गया, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से तवक्को जो है वो खैर की नहीं रखी जा सकती, उनसे शर की तवक्को ही रखनी चाहिए। योर रिस्पॉन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हज़रत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो शर तो आप खुद फैसला कर लें कि इन पे क्या क्या एहसानात किए गए। मैं इस बात पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आपने बात की है तो मैं अब जवाब ज़रूर दूंगा इस पे, और ज़रा आप मुझे मौका दीजिए। वो कहते हैं जी कि हमारे साथ क्या ज़्यादती हुई, जो भी हुआ। एक मुआहदा हुआ था 2013 इलेक्शन से पहले मरी में, मैं वहाँ मौजूद था। तमाम बलूचिस्तान की क़यादत और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत वहाँ मौजूद थी, और बाकायदा एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ कि जिसमें यह तय किया गया था कि बलूचिस्तान की जो कौम परस्त जमातें हैं और दीगर जमातें हैं उनको नवाज शरीफ साहब कौमी धारे में लाना चाहते थे, और मुआहदा ये तय पाया कि उस मुआहदे के तहत जो पहला हाफ टेन्योर होगा वो बलूचिस्तान की दूसरी जमातों को 2.5 साल दिए जाएंगे, और जो सेकंड हाफ होगा उसमें मुस्लिम लीग नून सनाउल्लाह ज़हरी को अपना वज़ीर आला बनाएगी, और इस पर सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी मुत्तफिक थे, नंबर 1। उसके बाद जनरल कादर बलोच साहब जो एक गैर सियासी शख्सियत है, और मुझे अफसोस होता है इसमें हमारा भी कसूर है कि हम उस वक्त देखते नहीं हैं और लोगों को ले लेते हैं जमातों में। ये सारी जमातों में ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है। एनीवे, आप वफाकी वज़ीर भी रहे, उसके बाद चलें वो छोड़ दें, अगर वो एहसान नहीं मानते आप नवाज शरीफ का तो चलें। हम तो कह रहे हैं ना कि हमें तो शर की तवक्को आपसे। आप अब कमिंग बैक टू जो रिसेंट इन्होंने बात की है, तो भाई जब नवाज शरीफ साहब ये बातें कर रहे थे और ये पार्टी में बातें चल रही थी, फिर उनकी तकारीर हुई, उस वक्त तो आप बड़ी हाँ में हाँ मिलाते रहे, और उसके बाद जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाती हैं कोयटा, आप दोनों उनका इस्तकबाल भी वहाँ करते हैं आके, उसके बाद वहाँ उनके साथ प्रेस टॉक में भी खड़े होते हैं। ये रातों रात क्या हो गया जी कि ये एक ऑल ऑफ अ सडन क्या इसको कहते हैं, आपको पेट में दर्द उठ गया। तो मैं इस पर आखिरी बात यही कहूँगा कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये गलती की थी जनरल कादर बलोच साहब को वजीर बनाकर?
نہیں میں نے یہ نہیں کہا غلطی کی، آپ نے کہا ہماری غلطی ہے، تو ظاہر ہے آپ نے تو نہیں بنایا ہوگا، نواز شریف صاحب نے بنایا ہوگا۔ ظاہر ہے پارٹی کا فیصلہ ہے نا، آپ اس کو اسپیسیفک نہ کریں نا، اس کو پارٹی کے اس کو دیکھیں، پارٹی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ اکیلے کبھی بھی نہیں کرتے، وہ مشاورت سے کیا ہوگا، لیکن کچھ فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ فیصلے نہیں صحیح ہوتے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کا، اسپیشلی میں قادر بلوچ صاحب کی بات کر رہا ہوں، جن کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا، ان کو کیوں لیا گیا، اور اگر اس کو ہم اوائڈ کر سکتے تو بہت بہتر ہو۔ کیوں لیا تھا آپ کے خیال میں، وجہ کیا تھی؟ اب مجھے نہیں یاد، بہت سے لوگ آتے ہیں جماعت میں، اور وہ ثناء اللہ زہری صاحب جب آئے تھے، چونکہ یہ ان کے ٹرائب کے ایک ہیں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے جب کوئی شخصیت جو ہوتی ہے بھاری بھرکم، وہ جب شمولیت اختیار کرتی ہے تو اپنے ساتھ کافی سینکڑوں ساتھیوں سمیت آتے ہیں، تو اس ریلے میں یہ بھی بہ کے ساتھ آ گئے تھے۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ وہ کہتے ہیں سابق وزیر اعظم نے تقریر میں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا اور افواج پاکستان کے افسران کو اکسایا، یہ فوج کے اندر بغاوت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں خود بھی فوجی رہا ہوں، میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں جہاں پر ایک پارٹی کے سربراہ جو ہے وہ یہ بیج میں ہوں۔ تو چلو اگر نہیں کھڑے ہونے چاہتے تو میں نے تو کہا ہے نا جی کہ ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ ہے، پارٹی میں لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، اور کل تک پھر ان کو چاہیے تھا کہ انہوں نے دیر کر دی، ان کو سمجھ دیر سے آئی۔ پھر نواز شریف صاحب نے تو گجرانوالہ میں بھی اسپیچ کی، اس کے بعد اصل مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے جو چیف ہیں ٹرائب کے، یہ تو ان کے آگے دم نہیں مار سکتے، ثناء اللہ زہری صاحب کے آگے، یہ تو ان کے قبیلے کے سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہ چونکہ چیف ہیں، وہ شکایت ان کو اصل میں یہ پیدا ہوئی کہ جی وہ اس کو بٹھایا کیوں نہیں، ثناء اللہ زہری صاحب کو سٹیج پہ کیوں نہیں لایا گیا۔ اب ظاہر ہے وہ ایک لارجر انٹرسٹ دیکھا گیا تھا پی ڈی ایم کے حوالے سے، چونکہ سردار ثناء اللہ زہری صاحب کے اور اختر مینگل صاحب کے کچھ تعلقات بھی عرصے سے کشیدہ ہیں، اور کافی ایک دوسرے پہ پرچے اور ایف آئی آرز بھی ماضی میں ہو چکی ہیں، تو ایک ان پلیزنٹ سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کو نہیں بلایا گیا۔ تو جہاں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا نواز شریف نے، اور جہاں ان کو انہوں نے بلینک ٹکٹس انہوں نے لیے نواز شریف صاحب سے سینٹ کے الیکشن میں، تو اور احسانات کیا ہوتے ہیں، قادر بلوچ صاحب کو وزیر بنا دیے، وفاقی وزیر، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیزرو وزیر کرتے تھے، مجھے وزیر نہیں بنایا کرتے تھے، یہ علیحدہ بات ہے۔ میں فاٹا کا وزیر بنا، میں بلوچوں کے لیے کیا کر سکتا تھا، میں تو اپنے صوبے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت ذرا ڈسکشن کو تو ریزائن نہ ایک سیکنڈ، نہیں اس طرح نہیں، آپ پورا جواب میرا سنیے گا، تو ریزائن کر دیتے نا اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وزارت کے مدد بھی لوٹتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے کہہ دیتے ہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم بے اختیار تھے، تو چھوڑ دیتے، اس وقت جان چھوڑ دیتے ہماری۔ ٹھیک، اچھا جی، اب ذرا سنوائیے گا کہ خان صاحب نے آج جو جلسے میں خطاب کیا اور اپوزیشن سے متعلق انہوں نے بات کی ہے کہ ان کا مقابلہ مجھ سے ہے، میں کروں گا، اور یہ اپنی چوری بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ذرا وہ سنوائیے گا۔ وہ آدمی باہر لندن میں بیٹھ کے یہاں ہماری فوج کے خلاف سازش کیسے؟ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو اٹیک کرنے کا مطلب فوج کو اٹیک کرنا۔ اپنی چوری بچانے کے لیے نواز شریف تم ادھر تک پہنچ گئے ہو کہ ہندوستان کی زبان بول رہے ہو اپنی فوج کے خلاف۔ جی، فاروق حبیب صاحب آج حافظ آباد میں وزیر اعظم گئے اور وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا۔ ظاہر ہے وہ سے پہلے ہم پروگرام میں اس پر بات کر چکے ہیں کہ کرونا ایس او پیز کا کیا بنا، لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ وزیر اعظم کیوں اب جو ہے وہ باقاعدہ خود جلسوں سے خطاب کر کے جو ہے وہ اپوزیشن کو ڈیل کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی پارٹی وہ موقف آگے نہیں پہنچا سکی جو وزیر اعظم چاہتے تھے، اس لیے وہ خود تقاریر کر رہے ہیں؟ آپ کا مائک آڈیو آپ جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ اب آپ کو میرا خیال ہے جی لنک آپ کا ڈراپ ہو گیا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں کو یہیں سے کنٹینیو کریں۔ ویلکم بیک۔ فاروق حبیب صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ جی آ رہی مجھے آواز۔ جی اب وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر جلسے شروع کر دیے ہیں، اپوزیشن کو ہیڈ آن لینا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ گزارش کرتا چلوں، میں بھی سن رہا تھا، مجھے جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب ہمارے بڑے اچھے جو ہیں وہ محترم سیاستدان ہیں، اکثر ٹی وی شوز میں ہمارے ساتھ آتے رہے ہیں، اور بلکہ وہ اپنی جماعت کا بھرپور طریقے سے دفاع کرتے رہے ہیں۔ لیکن آج مجھے جب ان کے کولیگز کی طرف اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں تو مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی موقع پرستی ہے کہ کس طریقے سے آپ بی این پی مینگل جو کل کو ہمارے بینچز میں بیٹھی ہوئی تھی، آج
پی ڈی ایم کے سٹیجز پہ چلے گئے ہیں, آگے پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, تو اس کی خاطر جو ہے وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا, ان کو جلسے کے اندر نہیں بلایا گیا, ان کے سر کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا. یہ صرف ابھی جنرل عبدالقادر بلوچ والا معاملہ نہیں ہے, یہ وجہ ہے اس بیانیے کی جس بیانیے کا کوئی وزن اٹھانے کو تیار نہیں. آپ دیکھیں نا چودھری نثار کے ساتھ کیا ہوا, چودھری نثار سے زیادہ تو قربانیاں کسی کی نہیں ہوں گی نا مسلم لیگ نواز میں. غوث بخش مہر جو ان کے سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, ان کے ساتھ جو غوث علی شاہ صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. اس قسم کی بے شمار میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مثالیں موجود ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. آج نواز شریف کا بیانیہ بلاول بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے, وہ بھی اپنا کندھا دینے کو تیار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خود یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ ریاستی اداروں کے سربراہان کا نام لیں گے بھرے جلسوں کے اندر اور آپ کوئی شواہد سامنے نہیں رکھیں گے, آپ پاکستان کی فتح کو, دن کی روشنی کی فتح کو متنازع بنائیں گے, جس کو مودی رافیل طیاروں کے اوپر ڈال رہا تھا, اس بیانیے کو آگے پروان چڑھائیں گے, تو وزیر اعظم نے بالکل درست بات کہی, حق و جانی بات کہی انہوں نے کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ بھارت کے اندر بریکنگ نیوز بن کے چل رہی ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ آپ کے خلاف بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ ان کے پنجاب میں ایم پی ایز میں بھی ان سے اختلاف کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوری جماعت ہی نہیں ہے. جماعت کے اندر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہو, اگر ان کے بیانیے سے اختلاف کرے تو کیا اس کو پارٹی سے نکال دیں گے؟ کیا اس کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک پلٹون جو ہے اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتی ہے؟ جب وہ آپ کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بہت اچھے تھے, آج وہ پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ برے ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے وہ وفاقی وزیر تھے, بہت اچھے تھے, آج عبدالقادر بلوچ صاحب جو ہے وہ یقین مانیں ٹی وی شوز کے اندر ہمارے ساتھ آگے, ہمیں گو کہ بڑا مشکل ہوتا تھا نواز شریف صاحب کو دفاع کرنا, لیکن وہ اپنی پوری ایفرٹ کرتے تھے. لیکن آج جو ہے وہ ان کے بارے میں جس قسم کی بیانات استعمال کیے جا رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہی تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی بھول جاتے ہیں, پرانے دوستوں کو بھی بھول جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مفاد پرستی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس چیز. کرمانی صاحب, بیانیے کا بوجھ جو ہے وہ مریم بی بی نے خود بھی کہا تھا کہ ہر بندہ نہیں اٹھا سکتا. فاروق حبیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ بیانیہ لے کے چلیں اس سے آپ کو نقصان ہوگا, اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اداروں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا واقعی یہ بیانیہ جو ہے وہ اتنا بھاری پڑ رہا ہے مسلم لیگ نواز کو؟ میں آپ کا اس سوال کا جواب دینے سے قبل میں فاروق صاحب نے کچھ باتیں کیں. مجھے نہیں خیال تھا کہ فاروق صاحب کو قادر بلوچ صاحب کا اتنا درد جاگ اٹھا ہے اور ثناء اللہ زہری صاحب کا, اور وہ یہ بھول گئے کہ ہم نے تو انہیں پارٹی میں سے نہیں نکالا. ان کے کمزور اور ناتواں کندھے وہ نواز شریف کے بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. وہ تو خود انہوں نے کہہ دیا, ایک بہانہ بنا لیا یا ایکسکیوز کر لیا. میں نے تو یہ گنایا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف نے ہمارے ساتھ نہیں ٹھیک کیا, اس کے جواب میں نے کہا کہ نواز شریف نے کیا کیا ان کے ساتھ کیا اور انہوں نے آگے سے کیا کیا, لیکن وہ جہاں رہیں خوش رہیں. دوسری بات کہ سٹیج پر پی ڈی ایم 11 جماعتوں کا اتحاد ہے. ہم نے پی ٹی آئی سے پوچھ کے وہاں سٹیج لسٹ نہیں بنانی کہ کس کو بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا. اور پھر یہی نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا فرق ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو محترم سمجھتے ہیں, ساتھ لے کر چلتے ہیں. ان کے اتحادیوں کی طرح نہیں جو ان کا کھانا کھانے بھی انکار کر دیتے ہیں اور آتے نہیں ہیں کھانا کھانے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب گزارش یہ ہے کہ جہاں تک قادر بلوچ صاحب کی بات ایک آپ نے بھی کی, میں ذرا اور اس پہ تھوڑا ایڈ کرتا جاؤں کہ جب مریم بی بی تشریف لے جاتی ہیں کوئٹہ, ان کو کون ریسیو کرتا ہے ایئرپورٹ پر؟ قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب. پھر وہ ان کے ہوٹل میں جہاں وہ قیام پذیر ہوتی ہیں وہاں آتے ہیں, ان کو ملتے ہیں, ان کے چادر ان کو پہنائی جاتی ہے, اور رستے میں گاڑی بھی وہ ڈرائیو کر کے آتے ہیں دونوں مریم بی بی کو لے کے. اس کے بعد بھی وہاں ساری میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. تو کیا اس وقت ان کو بیانیے کا بوجھ محسوس نہیں ہوا؟ اوکے, دراصل مجھے ذرا یہ بتائیں, ٹھیک, یہ اب ذرا ہم ظاہر دوبارہ پھر وہی گفتگو شروع ہو جائے گی. آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ آخری وقت میں کیوں یاد آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا ڈیفنس ڈھونڈتے تھے میاں صاحب کا, لیکن چونکہ اب میاں صاحب وہ پوزیشن لے بیٹھے. بلاول صاحب نے بھی جو ہے وہ کہا, انہوں نے کہا نام نہیں لینا چاہیے, نام لے کے غلط کیا اداروں کا. آج ٹھیک ہے مریم بی بی نے کہا کہ نہیں ان کو کوئی قابل اعتراض بات اس میں نظر نہیں ہے, لیکن بلاول صاحب نے تو اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے.
یہ پچھلے 10 دن سے 15 دن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں اداروں کے سربراہان کے نام نہیں لینے چاہیے، تو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کے تو اب جو اتحادی ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسٹنس کر رہے ہیں خود کو اس سے۔ دیکھیے یہ جو ڈسٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، خواہشات تو ہے کچھ لوگوں کی کہ پی ڈی ایم میں ڈسٹنس آ جائے، لیکن انشاءاللہ ان کی یہ مراد پوری نہیں ہوگی۔ ہاں پی ڈی ایم 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، تو ہر شخص کو، ہر جماعت کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، کسی کے کوئی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، اور یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ نواز شریف کا ہے، نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے یار، ذرا مجھے اس پہ تو آدھا منٹ دے دیں۔ بیانیہ کیا ہے نواز شریف؟ ٹائمنگ تو میٹر کرتی ہے، اس کو ایک سیکنڈ اب سن لے۔ نہیں میں سن رہا ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں حضور والا، میں یہ کہہ رہا ہوں ٹائمنگ تو میٹر کرتی ہے نا۔ آپ کا اتحادی اگر آپ کے اتحادی اگر آج سے 2 مہینے بعد یہ بات کرتے اس کے کچھ اور اثرات ہوتے، آج بات کرنے کے کچھ اور اثرات، لیکن اس پہ قمرالزمان قاہرہ صاحب کی وضاحت آ گئی ہے، آپ بھی دیکھ لیں، باقی دوست بھی دیکھ لیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بلاول صاحب کا ذرا شارٹ سنواتا ہوں تاکہ قاہرہ صاحب کی وضاحت کی ضرورت پڑے گی، سنیے گا ذرا کیا کہا۔ نواز شریف اپنا طریقے سے بات کر سکتا ہے، وہ اس کا حق ہے۔ میاں صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا ہوگا وداؤٹ پروف، اس کو وہ پروف پہ اس قسم کے ہی الزامات آگے لے کے آنا چاہیے۔ میاں صاحب نے ہمارا اے پی سی میں نہ جنرل باجوہ کا نہ جنرل فیض کا نام لیا تھا، کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے۔ شاکنگ تھا کہ ایسے ہوا۔ یوزلی ہم ان ایشوز کو جلسے میں اس طریقے سے نہیں ٹریش آؤٹ کرتے ہیں۔ وہ تو خود کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں، ثبوت آپ لوگ دیں گے، ثبوت پیش کریں۔ میں عرض کرتا ہوں، وہ تو اتفاق کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے ظاہر ان کے پاس شواہد ہوں گے۔ میں یہاں سے اب آگے اسی بات کو لے کر چلتا ہوں، مجھے صرف آدھا منٹ دیجئے۔ نواز شریف کا بیانیہ ہے کیا؟ نواز شریف صاحب نے جو کہا جب ووٹ کو عزت دو، اور یہ جو ساری جو قباحتیں بعد میں پیدا ہوئی اس ملک میں، جس طرح یہ حکومت مسلط کی گئی، یہ اسی لیے ہوا کہ ووٹ کو عزت نہیں دی گئی اور ووٹ کو چوری کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں نواز شریف صاحب نے جہاں نام لیے، وہ 3 دفعہ اس ملک کا بھائی میرے وزیر اعظم رہا ہے، 37-40 سال سے وہ سیاست میں ہے، اس کے کچھ تجربات ہیں، آبزرویشنز، انہوں نے کچھ دیکھا ہے بہت قریب سے چیزوں کو، اور اس کے بعد اگر انہوں نے ایک اہم عہدوں پہ رہے ہیں، انہوں نے اگر اپنی وہ جو تجربات مشاہدات کی بات کی ہے اور کچھ نام لے لیے ہیں، تو ساتھ یہ بھی تو نواز شریف نے نہیں کہا کہ میں فوج کے شہداء کو اور غازیوں کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ نہیں یہ تو اپنی جگہ بات، آپ فوج کے شہداء کی تو بات نہیں ہے نا، بات یہ جو نام لینے کی بات کی گئی ہے، آپ پھر انڈورس کر رہے ہیں کہ وہ نام ٹھیک لیے ہیں۔ اس طرح نہیں، دیکھیں نا آپ مسئلہ یہ ہے، don't please don't put your words into my mouth. I'm not putting my words into your mouth. What I'm trying to ask you, آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ نام ٹھیک لیے ہیں۔ Then you have to آپ میری پوری بات جب تک نہیں سنیں گے، یا پھر آپ پروگرام کر لیں، آپ خود کر لیں پروگرام، مجھے لیٹ می فنش۔ یہ نارمز کے خلاف ہے کہ میں بات نہیں سر، میں آپ کی بات بہت تحمل سے سن رہا ہوں، لیکن ہم میرا سوال پرٹیکولرلی آپ سے جو اس کا جواب آپ مجھے مکمل کریں۔ گو ایڈ بھائی، آپ مجھے بات کوئکلی سر، میں نے پھر ٹائم ذرا کم ہے، میں نے فاروق صاحب کی طرف جانا۔ آپ میری بات سے نہ ایگری کریں، لیکن میری بات، میرا حق ہے آپ تک بات کرنا، آپ نے سوال کیا، آپ کا حق جواب ذرا جلدی، میں نے پھر آگے سوال لے کے جانا ہے۔ میں کر رہا ہوں نا جی۔ نواز شریف صاحب نے ایک تشخیص کی، ڈائیگنوز کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، نواز شریف نے یہ کر دیا۔ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی بیساکھیوں پر جن کی حکومت کھڑی ہے اور جو چوری کا ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کو یہ انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے، اور آج اس کا منظر دیکھیں کہ ان کا ایک جلسہ حافظ آباد میں ہوا، فلاپ ہو گیا جلسہ، اور وہاں جو پرائم منسٹر صاحب غصے میں باتیں کر رہے تھے، آپ لوگ ٹویسٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو۔ دیکھیں ہم کوئی ٹویسٹ نہیں کر رہے، حقائق بڑے سامنے ہیں۔ بلاول نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ پی ڈی ایم کے ایجنڈا کے اندر یہ چیز شامل نہیں تھی، پی ڈی ایم میں اختلاف کھل کے ثابت سامنے آ گیا ہے، پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ نواز شریف نے خود ہی کر دیا ہے۔ اور میں ان کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ آپ بیانیے کی بات کرتے ہیں، آپ کا بیانیہ کیا؟ آپ اقتدار میں آئے صرف مال بنانے کے لیے؟ آج آپ کو جنرل باجوہ یا جنرل فیض کا نام یاد آتا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ یہ وہی افواج پاکستان کے سربراہان ہیں جن کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے دہشت گردوں کا قلعہ کما کیا ہے، کراچی کا امن بحال کیا ہے، آپ کی ہر سطح کے اوپر اس ملک کو جو ہے وہ خارجہ سطح کے اوپر بھی کامیابیاں حاصل کروانے کے اندر
کردار ادا کیا ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں, کہاں گنگو تیلی, کہاں راجہ بھوس. آپ بات کرتے ہیں ملک کو لوٹ کے کھا گئے, منی لانڈرنگ, کرپشن, چور چکاری آپ لوگوں نے شروع کی. مجھے جواب دینے دیجیے گا اس بات کا. سربراہان کا جو ہے وہ نام لیتے ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں, آپ نے آئین کو عزت دی ہے, قانون کو عزت دی ہے. آپ کو جو ہے وہ ملک سے بھگوڑے بن کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بچوں سمیت. ایون فیلڈ کی جائیدادوں کے بدلے آپ نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروا دی تھی. آپ فوج پاکستان کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ جو نام لیتے ہیں, ایک منٹ سن لیں ذرا, سن لیں. اب جو آپ نام لیتے ہیں, آپ بھارت کو خوش کرتے ہیں. میں برملا آپ کو کہتا ہوں, آپ مودی کو خوش کرتے ہیں. اسی مودی کو جس کو آپ نے جو ہے وہ بغیر ویزوں کے 100 لوگوں کو اپنی شادی کے اوپر بلا لیا تھا, اسی مودی کے حلف نامے پہ گئے تھے آپ. جو ہے وہاں پر آپ کو حریت رہنماؤں کو نہیں ملے تھے. آپ جو ہے وہ پاکستان کی فتح کو, آپ نے دن کی روشنی کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش کی. آپ کے بیانیے کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا, کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کھڑا, کوئی پاکستان کا شہری آپ کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ فاروق صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے. نواز شریف جو ہے وہ ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے. یہ میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. بریک کے بعد پھر بات ہوگی. ویلکم بیک. کرمانی صاحب, وقت تھوڑا کم ہے, آپ یو وانٹڈ ٹو ریسپونڈ ٹو فاروق. گو ایٹ پلیز. میں ویری کوئکلی, مجھے ان کی پریشانی سمجھ میں آتی ہے, چونکہ ان کا حافظ آباد کا جلسہ ناکام ہوا ہے اور کرپشن کا ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے. ایک آنے کی کرپشن نہیں ملی شریف فیملی کے خلاف, بلکہ انہوں نے جو $300 ارب لانے تھے جی, منہ پہ مارنے تھے, وہ بھی نہیں لا سکے. اگر پکڑنا ہے جس کرپشن کی ہے, جس نے وہ چینی چور آ گیا پاکستان, اس کو پکڑیں اور اپنے فورن فنڈنگ کے جو کیس ہے نا, اس کو وہاں تاریخوں پہ تاریخیں نہ لیں, اور جو آٹا چور چینی چور ہے اس کو پکڑیں, سزا دیں. اور جو لوگوں کے آپ نے غریبوں کا چولہا بجھا دیا ہے, جس طرح ان کا آپ نے غریبوں کا معاشی قتل عام کیا ہے, روٹی چھین لی ہے, اس طرف آپ غور کریں. یہ کرپشن کا بیانیہ پٹ گیا. یہ جو نواز شریف کے بیانیے کے پیچھے آپ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. ڈیلیور کریں. اگر آپ آئی گئے ہیں, آپ کو مسلط کر ہی دیا گیا ہے, تو لوگوں کی روٹی کا انتظام کرو, آٹے کا انتظام کرو, چینی کا انتظام کرو, ان کی بچوں کے جناب فاروق حبیب صاحب, ان کے بجلی کے بل نہیں دے سک رہے, گیس کے بل نہیں دے سک رہے. یور پوائنٹ ٹیکن. فاروق حبیب صاحب, دھاندلی کی یہ باتیں کرتے ہیں. کتنی الیکشن پٹیشنز انہوں نے جمع کروائی ہیں, کتنی بار انہوں نے الیکشنز کے لیے دھرنا دیا ہے. الیکشن دھاندلی کی بات کرتے ہیں, کتنی بار انہوں نے اسمبلی میں الیکشن ریفارمز کی باتیں کی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر چوری نہیں کی ہوئی تو نواز شریف کیوں چھپ کے بھگوڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر آپ سے اچھا تو جہانگیر ترین ہے, وہ ملک میں واپس تو آ گیا ہے. آپ تو وہاں علاج کروانے گئے ہیں, جھوٹ بول کے گئے ہیں, بانڈ دینے سے بھاگے ہوئے ہیں, بچوں سمیت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کون سی اکانومی آپ ٹھیک کر کے گئے تھے؟ وہی آپ کا اکنامک لیڈر اسحاق ڈار چوری کر کے جو ہے وہ نواز شریف کے چوری کا ساتھی, وہیں وہ بھی لندن بیٹھا ہوا ہے, سیاسی پناہ لے کے وہاں پر بیٹھ گئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ پاکستان آئے, پٹ نہیں گیا, آپ کو عدالتوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں. آپ کا یہ جتنا عدالتوں نہیں بھائی بھیجا تھا, عدالتوں نہیں بھیجا کا معاملہ احتساب کس سے بچنے کے لیے ہے, یہ NRO لینے کے لیے ہے. لیکن آپ کو NRO نہیں ملے گا. کس نے NRO مانگا یار بھیا, خدا کے واسطے نام بتا دو. مسترد کیا ہے عمران خان کو, تو آپ کی مہربانی ہوگی, نام بتا دیں, نام بتا دیں کس نے NRO مانگا ہے, نام بتا دیں. نہیں نام تو بتا دیں پلیز, نام بتا دیں. مانگا نہیں, FATF کے اوپر, کس نے مانگا, کس سے مانگا؟ آپ تو دے ہی نہیں سکتے, آپ تو دے ہی نہیں سکتے. آپ نے مانگا ہے, وہ پوری قوم نے دیکھا ہے. یہ باتیں آپ بھول جائیں, لوگوں کو روٹی دیں, لوگوں کے روٹی, بھائی میرے لوگوں کو روٹی دیں. سزا ختم ہو جائے گی. 1999 سے پچھلے کیسز مہنگائی کم کریں, لوگوں کو روٹی دیں, یہ ایشو ہے. نواز شریف کے بیانیے کے پیچھے نہ چھپیں, آپ کرپشن کے اس میں نہ چھپیں. مہنگائی کی بات نہ کریں. آپ قوم کو لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں جو آپ لوٹ کے کھا گئے. 1 کروڑ 17 لاکھ لوگ بے روزگار کیے آپ نے, ان کا معاشی قتل عام آپ کی گردن پر ہے. 1 کروڑ 17 لاکھ, آج لوگوں کو 1 کروڑ 17 مل لاکھ. رہی ہیں. آپ کا جو اصل مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی چوری کے اوپر NRO نہیں مل رہا. آپ جو ہے وہ ڈکٹیٹروں کی باتیں کر رہے ہیں. مشرف کے پاؤں پکڑ کے آپ 10 سال ملک سے باہر گئے تھے. اسی مشرف سے 2008 میں آپ نے اور پیپلز پارٹی نے, آپ کے وزیروں نے کابینہ میں حلف لیا تھا. اسی مشرف کو آپ نے ملک سے جو ہے وہ باہر جانے دیا تھا. آج تک آپ کی فوج سر وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. کس قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. فاروق حبیب صاحب, سینیٹر آصف کرمانی صاحب موجود تھے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ